जंगें जारी हैं। एक जंग है ईरान की। अमेरिका और इजराइल जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ताकत का तवाज़ुन हमें मालूम है कि अभी तक वो किसके हक में है। एक जंग हम अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। ईरान ने जैसे जैसे जवाब दिया उसके हक में जो है वो दर्दी की लहर बढ़ती चली गई और ये अवामी सतह के ऊपर है। उसकी वजह क्या है? ये इजराइल इस जंग के अंदर क्यों है? अमेरिका इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिक्योरिटी कौंसिल में अभी जो बातचीत हुई है ईरान के ऊपर, इंडिया में बहस जारी है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखी हुई है और इजराइल के साथ जो अलाइंस है, इजराइल एक डिक्लाइनिंग पावर है और अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई किया हुआ उसमें कंप्रोमाइज़ करी है। अभी पूरी दुनिया परेशान है। ये पूरा जो ईरान की जंग से बहरान पैदा हुआ और हुर्मुज़ के ऊपर बंदिशें की वजह से, और फिर ये भी कि अगर ऑयल की प्राइसेस जाती रहीं तो फिर क्या होगा। हेलो, नैरेटिव्स में एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। जंगें जारी हैं। एक जंग है ईरान की। अमेरिका और इजराइल जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और ईरान की तरफ से जवाबी हमले जारी हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं अरब ममालिक, और उनके बेसिस जहाँ जहाँ पे हैं वो भी उनको जवाब देने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताकत का तवाज़ुन हमें मालूम है कि अभी तक वो किसके हक में है, लेकिन ईरान के हक में एक बड़ी राय आमा हमवार हो गई है आलमी सतह के ऊपर, और उसको हम जांचेंगे। फिर एक जंग हम अफ़गानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, तो ये भी ज़ाहिर है कि हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है। अब जब ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और जब जंग की कैफियत हो, कोई क्यास हो, क्राइसिस हो, तो उसमें हम सोचते कैसे हैं? ये एक बड़ा अहम मसला है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है कि ये मसला दरपेश है कि आप किस फ़रीक के साथ हैं। ईरान के मामले में तो एक अवामी जज्बात ईरान के साथ हैं, बावजूद के पाकिस्तान जो है एक बड़ा डाइवर्स मुल्क है सेक्टेरियन हवाले से भी, और पाकिस्तान के अंदर एंटी ईरान जमातें बड़ी एक्टिव रही हैं। वो तशद्दुद की कार्रवाइयों में भी मुलविस रही हैं, यहाँ पे दहशतगर्द गिरोह भी रहे हैं, और इस मुल्क में ईरान की प्रॉक्सीज मौजूद हैं और सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सीज भी बड़ी एक्टिव रही हैं और अभी भी किसी ना किसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं। तो उनके नुक्ते नज़र तो हम देखेंगे, बाद में उसको जांचेंगे, लेकिन सबसे अहम मसला ये है कि हम ये किस बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं कि किस फ़रीक की हमायत करनी चाहिए। एक वजह तो मजहबी नज़रियाती हो गई, बाज़ दफ़ा नस्ली, कबायली, लिसानी, बेतहाशा आपको पता है कि तफरीक़ें हैं इंसानों के दरमियान, तो उसके साथ हमारी फिर अफिलिएशन जुड़ती चली जाती है एक फ़रीक के साथ जंग में। और जो सबसे अहम जो एक तफरीक होती है, चूँकि अभी एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, वो ईरान ने जैसे जैसे जवाब दिया उसके हक में जो है वो हमदर्दी की लहर बढ़ती चली गई और ये अवामी सतह के ऊपर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक कमज़ोर फ़रीक के साथ हमेशा इंसान खा मगरिब का है, मशरिक़ का है, उसके साथ अमूमन उसकी हमदर्दी हो जाती है। लेकिन ये जो सादा नैरेटिव जो हम बिल्कुल आसानी से जाके एक कनेक्ट कर लेते हैं, हमदर्दी की बुनियाद पे हो, एम्पैथी की बुनियाद के ऊपर हो, मजहबी नस्ली बुनियादों के ऊपर हो, तो क्या उतना ही काफ़ी है? क्या हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए? और ये क्या ज़रूरी है कि सिर्फ़ एक ही फ़रीक का मौक़िफ़ सुना और समझा जाए और दूसरे फ़रीक को, जिसे आप फ़रीक मुखालिफ समझते हैं, उसके नुक्ते नज़र को मुकम्मल तौर के ऊपर नज़रअंदाज कर दें? अभी चंद रोज़ पहले जो चाइना के बड़े मारूफ कारोबारी और
انٹرپرینور جیک ما، جو علی بابا کے ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ان کا آن لائن اسٹور اور ان کے بزنسز، ان کی ایک پوڈ کاسٹ تھی ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے اوپر. وقت ملے تو سنیے گا، اور بڑی ان ڈیپتھ ہے، لیکن اس میں جو میرے لیے سب سے اہم بات تھی یا ٹیک اوے اسے کہیے، وہ یہ کہ یہ جو جنگ ہے اور یہ جو جنگیں ہیں یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری نفسیات کے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ، ہمارے سیاسی نظریات کے ساتھ، اور پھر ہماری اقتصادیات معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس میں جو لیزی تھنکنگ ہے کہ سب سے پاپولر نیریٹو کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا اور اپنے ذہن کے اوپر زور نہ ڈالنا، یہ بہت آپ کے اپنے مستقبل کے لیے اور اس سماج کی جو اجتماعی ذہنی گروتھ ہے اس کی راہ کے اندر بھی حائل ہو سکتی ہے. اور جیکما نے تو سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہیں ملٹیپل سورسز کے اوپر رلائے کریں، اور جو زیادہ اتھینٹک سورسز ہیں، ذرائع ہیں، مین اسٹریم میڈیا ہے، اور جو گراؤنڈ کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے، ایسے تجزیہ کار ہیں جن کی گہری نظر ہے، ان کے ساتھ مسلسل. اور یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہتر پرسپیکٹیو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ورنہ پھر ہوگا یہ کہ آپ جو ہے ایک خاص نیریٹو کے اسیر ہو کے رہ جائیں گے. اور یہ جب ہم کسی نیریٹو کے اسیر ہو جاتے ہیں تو یہ ہم سب سے پہلے ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. تو آج پہلے مرحلے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ پورا جو ایران کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا اور عربوں کی یہ جو جنگ ہے، تو اس کے پیچھے مختلف سوالات کیا ہیں، دلائل کیا ہیں. یہ امریکہ نے کوئی اچانک سے اس کے دماغ میں خلل اٹھا کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران کے روحانی رہبر آیت اللہ علی خامنائی کو جو ہے وہ ہلاک کیا اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا. یہ اسرائیل اس جنگ کے اندر کیوں ہے؟ ایک سادہ سی ایکویشن ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا تحفظ کرنا چاہتا ہے. پھر اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیل کیوں ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور بہت سارے محققین کے مطابق اس کو تقسیم توڑنا چاہتا ہے. اس کے سامنے کیا اس کے اہداف ہیں؟ اور یہ بھی تو بڑا اہم سوال ہے کہ ایران جو ہے عرب ممالک کے اوپر کیوں جوابی حملے کر رہا ہے. ایک تو موٹا موٹا سا بیانیہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو کیوں دعوت دی کہ وہ آئے اور ان کے ممالک میں اڈے قائم کریں؟ عام سوال ہے. پھر یہ کہ کیا ہر عرب ملک کی پوزیشن ایک ہی ہے ایران کے معاملے کے اوپر، یا سب کی الگ الگ پوزیشن ہے؟ پھر چونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہ نیریٹو کی سطح کے اوپر بھی لڑی جا رہی ہوتی ہے. تو جہاں سے ہمیں تھوڑی سی کوئی ایسی خبر ملے، ہاں وہ مصدقہ ہے یا مصدقہ نہیں ہے، تو ہم اس کو لپک لیتے ہیں اگر وہ ہمارے پرسیپشن کے ساتھ میچ کر رہی ہے، نیریٹو کے ساتھ میچ کر رہی ہے. اسپین کے بارے میں، وہ یورپ کا واحد ملک ہے جس نے جنگ کے خلاف پوزیشن لی ہے. یورپ کے باقی ممالک کی پوزیشن منقسم کیوں ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا اور یہ جاننے کی کوشش کی؟ اور یہ پھر یہ کہ جو برازیل نے ایک واضح پوزیشن لی ہے، اس کا محرک کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایک واضح پوزیشن اس نے
اختیار کی. جو کانفلکٹ ہے اور یہ جنگ ہے، ظاہر ہے کہ تباہی لے کے آتی ہے، اور اس میں بے شمار انسانی جانیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک لوگ، معاشرے جو ہیں، ایک خاص ذہنی تناؤ یعنی ٹراما کے اندر رہتے ہیں. اور خاص طور کے اوپر جب سویلین نشانہ بنے، جیسا کہ امریکی حملے میں اصفہان کی اسکول کی بچیاں جاں بحق ہوئی، اس نے یقیناً ایک رول پلے کیا اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو اور امریکہ کے اور جنگ کے خلاف سینٹیمنٹس کو پرووک کرنے کے اندر. جیسے اسرائیل نے غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا، اس کے بعد بھی اسرائیل کی جو پوزیشن ہے گلوبلی اخلاقی طور کے اوپر بہت کمزور ہوئی. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی تو جڑا ہوا سوال ہے کہ جب آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، اور سویلین کو جان بوجھ کے نشانہ بنا رہے ہیں، یا آپ سے ایرر ہو گیا ہے، تو اس کو آپ مانتے کیوں نہیں اور اس کا ارتکاب کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اور پھر ایک سوال یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے پورے سٹینڈرڈز ہیں، معیارات ہیں، قوانین ہیں، عالمی قوانین ہیں، پھر ریجنل ٹریٹیز ہیں، پھر ملکوں کے اپنے آئین قوانین ہیں، یہ ہم کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ یہ انسان کے اندر یہ کہاں سے ایک ایسی شدت اور وحشت اس کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ملیا میٹ کرتا چلا ہوا جاتا ہے. یہ بھی سوال تو بڑا اہم ہے کہ یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں، یہ گھمنڈ میں کیوں مبتلا ہوتی ہیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ عالمی قوانین کو روند ڈالیں، اور پھر ان قوانین کو نہ صرف روندیں بلکہ ملکوں پہ چڑھائی کر دیں، کہیں کے صدر کو اٹھا لیں، کہیں کے سربراہ کو ہلاک کر دیں، کہیں پہ جا کے رجیم چینج کر دیں، کہیں پہ جا کے کرائسس کریٹ کر دیں کہ جیسا کہ ابھی کیوبا کے اندر ہے. تو یہ ڈائنامکس کیا ہے پوری طاقت کی گلوبل کانٹیکس میں؟ ظاہر ہے کہ اس کو ہم آج کے کانٹیکس میں الگ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تاریخ کے تناظر میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب جب جہاں جہاں پہ بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے اسی طرح کی تباہی رونیت جو ہے وہ دکھائی. اس میں کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے. ایکسیپشن سے مراد کوئی ایک بھی ایسی سلطنت، سپر پاور نہیں ہے جس نے دنیا میں تباہی جو ہے وہ نہ مچائی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہم اپنی جو سلطنتیں ہیں جن کو ہم بہت پسند کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ ہم دوست اور دشمن کے بارے میں بہت ہم مفروضے بناتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک وہ لیزی تھنکنگ جس کو جیکما کہتا ہے اسی کا حصہ ہے. یہ کہ ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو چین جو ہے مدد کے لیے آئے گا، روس مدد کے لیے آئے گا، اور پاکستان جو ہے مدد کے لیے آئے گا، کوئی اور مدد کے لیے آئے گا. یہ جو ہم چیزوں کو دوستی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تصور ہے کیا؟ اور یہ جو ریاستیں ہیں یہ اپنے آپ کو کیوں بڑے کانفلکٹ میں ملوث نہیں کرتی؟ کیا ان کے پاس فوجی قوت کی کمی ہے؟ کیا ان کے کوئی سیاسی سٹیکس جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یا وہ بھی اسی طریقے کی تبدیلی چاہ رہی ہوتی ہیں جس قسم کی تبدیلی کو ایک بڑی طاقت آ کے حاصل کرنا چاہتی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں تہ در تہ جنہیں ہمیں جاننے اور سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کسی اہم فیصلے کے اوپر نہیں پہنچ پاتے. اور پھر یہ کہ چونکہ ہم پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں،
کہ یہ پاکستان کی سفارتی جو پوزیشن ہے ایران کے اوپر، تو وہ تو واضح ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر سیکورٹی کونسل میں ابھی جو بات چیت ہوئی ہے ایران کے اوپر، تو اس میں ہم نے بحرین کی قرارداد بھی حمایت کی، اور جو تھی کہ ایران کے حملوں کے اوپر، عرب اسٹیٹس کے اوپر مذمت کے لیے، اس کی بھی حمایت کی، اور رشیا کی قرارداد کی حمایت کی جو ایران کے اوپر حملے کی تھی۔ بظاہر اس میں آپ کو تضاد نظر آئے گا، لیکن چونکہ ہم ان ابھی تضادات کے اوپر نہیں، سوالات جو ہمارے نیریٹیوز کو شیپ کرتے ہیں، اور جو ہمیں چاہیے کہ اپنی لیزی تھنکنگ کو ہٹ کے دیکھیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے تھی، کیا ہے، اور انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندرا مورتی جنگ سے 2 دن پہلے اسرائیل میں کیا کر رہے تھے؟ کیا اس کا تقابل عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ جو یوکرین کی جنگ سے پہلے وہ ماسکو میں تھے، جسے پاکستان نے بڑے تو دو کے بعد اور بڑی وضاحتیں کیں کہ یہ تو اتفاقی واقعہ تھا کہ پوٹن نے جنگ چھیڑ دی جیسے ہی عمران خان ماسکو میں موجود تھے؟ تو یہ تقابل بھی ضروری ہے۔ انڈیا میں بحث جاری ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجک سائلنس رکھی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو الائنس ہے وہ ایک ڈکلائننگ پاور کے ساتھ ہے۔ اسرائیل ایک ڈکلائننگ پاور ہے، اور انڈیا اپنے پتے جو ہے وہ چلاکی اور ہوشیاری سے نہیں کھیل رہا، اور اپنی جو پرنسپل پوزیشنز تھی اور اپنے ریلیشن شپ کو ڈائیورسیفائی کیا ہوا تھا، اس میں کمپرومائز کر لیا۔ پاکستان کی پالیسی کے متعلق ابھی تک تو کہا جا رہا ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر تو کامیاب ہے، لیکن کیا یہ پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر جو پوزیشن ہے جو سعودی عرب کے لیے لی، کیا یہ ایک پاپولر پرسیپشن ہے کہ ہم سعودی عرب کی حفاظت کے لیے موجود ہوں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم ایران کے ساتھ اس کانفلکٹ کا حصہ بن جائیں گے اور ایران کے مخالف کیمپ کے اندر ہوں گے؟ اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے، اور ایران کا اپنا کردار کیا ہے اس پہ، چونکہ اس وقت وہ جنگ کی کیفیت میں ہے، اور ایران کی اسٹیٹ کا سٹرکچر کیا ہے وہاں پہ، جو آیت اللہ کے رجیم سے لے کے ابھی تک اس کا ریکارڈ کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا، اور کیا جو اصفہان میں مرنے والی، جہاں بحق ہونے والی جو بچیاں ہیں، وہ تو انتہائی افسوسناک ایک صورتحال ہے۔ کیا ہم امریکہ کی مذمت میں ایران نے جو خود 30,000 سے زیادہ لوگ ابھی پچھلے دنوں اس کی IRGC اور اس کی باجیس اور مختلف طرح کی جو ملٹی لیئرڈ تنظیمیں ہیں انہوں نے ختم کیا، ان کو ہلاک کیا ایرانیوں کو، کیا ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ ٹھیک ہے کہ اس جنگ نے ایران کو متحد کیا، کیونکہ ایک نیشنلزم کا ایک سوال تھا، اور سب لوگ جو ہیں اس وقت امریکہ کو ایک ایگریسر کے طور پہ اور دشمن کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہم ایران کی جو رجیم ہے، اس کی جو اپنے لوگوں کے خلاف ایگریشن ہے، اس کو بھول جائیں؟ اس کے اوپر بات چیت کافی ہم کر چکے ہوئے ہیں، کیسے کیسے کب کب ایران نے گرین ریولوشن سے لے کے اور مینا کی جو ہلاکت ہے، اس کے بعد ہونے والی تحریک عورت آزادی کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے، اور پھر یہ کہ ایران کا اپنا رویہ اس پورے ریجن کے اندر کیا رہا، اس کی جو پراکسیز ہیں، حزب اللہ، حوثیز، پہلے سیریا میں، پھر ابھی عراق میں، تو ان کے متعلق عربوں کا کیا گلہ شکوہ ہے، کبھی ہم نے اس کے بارے میں دیکھا؟ اور یہ کہ کیا جیسے اسرائیل کے
اپنے پلانز ہیں ایکسپینشن کرنے کے، کیا اسی طریقے کے پلان ایران کے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ بہت ہی سادہ سی جنگ ہے؟ کیا ایران بحرین کی آزادی کے لیے شیعہ پاپولیشن کی آبادی والے علاقوں کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کرتا؟ یا ان کے گرینڈ اس کے اپنے مقاصد کے لیے، بڑے مقاصد کے لیے ان کی اسٹریٹجی اس پورے خطے کے اندر نہیں ہے؟ یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی، خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ عربوں کی اپنی کمزوریاں کیا ہیں، یہ باوجود کہ مہنگی مہنگی ڈیفنس ڈیل امریکہ کے ساتھ بیسز اور بہت سارے ایکوپمنٹ، یو اے ای، سعودی عرب، قطر، یہ اپنی ملیشیاز، اپنی آرمیز کو مضبوط کیوں نہیں کر سکے؟ انہیں کیوں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، مصر کی ضرورت پڑتی ہے، اور سعودی عرب کو اسلامی بلاک بنانا پڑتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اسلامی نیٹو جسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ بہت سارے جڑے ہوئے سوالات ہیں، اور پاکستان کے متعلق بھی، اس کے کردار کے متعلق بھی ہم نے کئی پہلو کے حوالے سے بات کی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ان سارے سوالوں کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت ہمارے ذہن میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل کلیئرٹی نہیں آئے گی۔ ایک اور کلیئرٹی ہمیں چاہیے ہوتی، اور وہ کلیئرٹی ہے کہ جنگیں اچھی ہیں یا بری؟ بری تو ہیں، تو پیس لابیز کیا کر رہی ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں کہاں پہ کیسے کام کر رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ جنگوں کا نقصان کیا ہو، اور ابھی گلوبل اکانومی کو کتنا نقصان ہوا، اور ہمیں کتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے، اور کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر دنیا کا منظرنامہ کیا بننے والا ہے۔ وہی قومیں اور معاشرے آگے ترقی کرتے ہیں جو اپنے وقت سے آگے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پوری دنیا پریشان ہے، یہ پورا جو ایران کی جنگ سے بحران پیدا ہوا، اور ہرمز کی کے اوپر بندشیں کی وجہ سے جو عالمی ٹریڈ متاثر ہوئی، وہ تیل کی نہیں ہوئی، وہ یوریا کی، امونیم نائٹریٹ کی کھاد کی بھی ہوئی۔ اس کے اوپر بہت ایک بڑا ایک کرائسس جو ہے وہ آنے والا ہے آنے والے دنوں میں، فوڈ سیکیورٹی کا بھی، اور یہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ اگر آئل کی پرائسز جاتی رہیں تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یہ دوبارہ 70 اور 80 کے ڈالر کے اوپر فی بیرل پہ آئیں تو کیا دنیا کی اکانومی ریکور کر سکے گی؟ اور یہ کون کون سے سیکٹر متاثر ہوں گے؟ پاکستان میں کون سے سیکٹر متاثر ہوں گے؟ کہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں؟ اور کہاں پہ جا کے اگر یہ کانفلکٹ آگے بڑھتا ہے تو ہمیں کس قسم کی حکمت عملی چاہیے ہوگی؟ یہ صرف حکومتوں کو سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی کے اور ایک ویجیلنٹ سٹیزن کے لیے بھی جو بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا، رکھنا اور کھولنا۔ ابھی ہم آج کے لیے اس بات کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور کل ہم جو سوالات ہم نے اٹھائے ان کی اور پرتیں کھولیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس تمام سوالوں کے جواب موجود ہوں، اور بہت سارے جو سوالات ہیں، معاملات جس وقت چل رہے ہوں، ان کے جوابات سے زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ان کی سمجھ، ان کی انڈرسٹینڈنگ۔ کیونکہ جواب تو ہر تاریخ کے مرحلے کے اوپر، جب یہ تاریخ لکھی جائے گی، اس کے جواب کچھ اور ہوں گے جو آج جواب آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور یہ ہاں اور نہ کی جو نفسیات ہے کہ چیزوں کو بائنری میں، بائنری کے مطلب یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں، کہ ہاں یا نہ، یہ ایک بہت ڈینجرس پروسیس ہے ہماری تھاٹ پروسیس کے اندر، جسے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔
اور گرے ایریاز جتنے بھی زیادہ ہیں ان کو دیکھنا سمجھنا چاہیے، اور بہت سے ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں جو تھوڑے سے کریٹیکل ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ذہن سے جھٹک دیتے ہیں۔ اور جیکما نے بھی اپنی پوڈ کاسٹ کے آخر میں ایک بات یہ بھی کی کہ آپ کو زیادہ سورسز، اتھینٹک سورسز سے معلومات، تجزیہ حاصل کرنا چاہیے، اور آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بہت مضبوط ہونی چاہیے، ورنہ کوئی طاقتور، وہ جابر ہے یا ایک خاص وقت کے اندر مظلوم ہے، وہ آپ کے جذبات کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے ورلڈ ویو کو ہائی جیک کر لے گا، اور ممکن ہے کہ یہ ہائی جیک ریاست خود کر لے، خاص طور کے اوپر اتھارٹیرین رجیمز کے اندر یہ ٹینڈنسیز ہوتی ہے، پھر وہاں پہ اس کے زیر سایہ پلنے والے مذہبی سیاسی گروہ جو ہیں آپ کے ذہن کے اوپر، سوچ کے اوپر قبضہ کر لیں۔ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے ذہن کے تمام جو گوشے ہیں ان کو کھلا رکھے، کریٹیکلی دیکھتا رہے، اور کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ریوولٹ کر دیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں پہ جا کے رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی باغیانہ اقدام نہیں کرنا پڑتا جیسے عموماً ہم سوچتے ہیں، اور یہ جیسے ہی کوئی ایک نئی ہٹ کے کوئی سوچ ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے اپنے نیریٹو کو چیلنج کر رہا ہو، تو ہم اس لیے ہی اسے جھٹک دیتے ہیں کہ کہیں یہ جا کے ہمارے لیے پرابلم نہ کر دے اور ہم ٹیگ نہ ہو جائیں، ہم مختلف نہ ہو جائیں۔ تو اس سوچ سے بھی چھٹکارا ضروری ہے۔ جو بھی سوال ہمارے ذہن میں آئے اس کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کے جوابات تلاش کرنے چاہیے۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر ملیں گے مزید سوالات کے ساتھ۔